عامر احمد خان ہے اینڈ آئی تھنک میرے بارے میں جو بھی کہا جا سکتا تھا دیٹ ہیز بین سیڈ آلریڈی. اب ان سب لوگوں سے زیادہ یہ جن لوگوں کو میں بلانے لگا ہوں ان سے زیادہ خوش ہوں میں کیونکہ میں صحافت سے ریٹائر ہو چکا ہوں اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دا کائنڈ آف تھنگس دے ہیو ٹو deal with on a day-to-day basis. So can I please ask all my panelists to join me here on the stage? And once we are here, I will quickly run through who we are joined by today to talk about an area which is actually pretty complex, not because بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے in the nature of conflicts in the last few decades, but the environment in which those conflicts play themselves out seems to have undergone dramatic change. And I am absolutely thrilled to see Mazhar Abbas here. Welcome, Mazhar. So I'll start with Ji. Right next to me is Anas Mallick, who's currently working as Bureau Chief of Pakistan's Bureau Chief for WION News. ان کا کافی تجربہ ہے جی براڈ کاسٹ جرنلزم میں اینڈ ہیز ورک فار سیورل نیوز آرگنائزیشنز انکلوڈنگ GNN TV, نیو نیوز, ایئربائن نیوز, ایکسپریس نیوز اینڈ کیپٹل TV. اور مطلب یہ چند وہ ٹی وی چینلز ہیں جن کے لیے کام کر چکے ہیں. Then we have Sophia Saifi is the producer for CNN based in Islamabad. And she is the main editorial lead there as well as being the person responsible for news gathering and reporting from Pakistan. اور انہوں نے lead in covering key stories from Pakistan including the 2018 general elections and the rise in honor killings in the country and Karachi's deadly heat wave. So we'll hear more from her. اور ان کے ساتھ سحر بلوچ ہیں who's a media and communications professional currently working as a correspondent for the BBC. Sahar holds a very interesting position in BBC. She's their bilingual correspondent based in Islamabad. So from my understanding of how that place works, I've worked for it for 11 years. I've never been able to understand how it works. Like from what little I understand, Sahar jo hai, she's basically a bridge between the World Service and the mainstream BBC. Am I right, Sahar? Is that a good, accurate description of what you do? اس سے پہلے یہ ڈون نیوز, ایکسپریس ٹریبیون میں بھی کام کر چکی ہیں. And another equally exciting guest that we have today is Khalida Niaz, جو نوشہرے سے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ماس کمیونیکیشن میں. اس وقت وہ ٹرائبل نیوز نیٹ ورک چلا رہی ہیں. ابھی اس سے شروع ہونے سے پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی اینڈ بریفلی شی سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. شی سیڈ کہ جی ہم جو ٹرائبل ایریاز کی لوکل خبریں ہوتی ہیں جو کہ باہر نکلتی نہیں ہیں وہاں سے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وی ٹینڈ ٹو فوکس آن دیٹ, اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ عوام تک پہنچائیں. ریسنٹلی شی از ویری سکسیزفلی ڈیبلڈ ان شارٹ فلمس اینڈ شی ہیز ان دیٹ very short period managed to win an award for some of her work. تو چلیں جی ہم آج کی اپنی وہ شروع کرتے ہیں. I left Raza Hamdani صاحب. ہاں and yes I left Raza Hamdani صاحب. Sorry Raza. اور وہ شاید میں اس لیے بھی لبرٹی لے رہا ہوں. Raza has been my colleague for a very long time. We worked together with BBC for about good 10-11 years. We are still together in many ways. And Raza has in BBC Urdu held a very key position in Islamabad at a time when Pakistan was going through some very serious turmoil. یہ مشرف کے آخری سال تھے اور مشرف کے صاحب کے آنے کے بعد والی جو جمہوریت تھی اس کے شروع کے چند سال جو تھے. He was the main person at the desk in Pakistan. He briefly managed the bureau also when I moved to London. So he was actually the person who was connecting us to the reporters on the field, and what you saw eventually, he probably everything that you saw during that period, or a lot of things that you read on BBC Urdu during that period must have gone through his hands.
تو جی شروع کرتے ہیں. میں ایکچولی بیکاز آف بینگ انوالوڈ ود لوکل آرگنائزیشنز اینڈ آلسو بیکاز وہ جو باہر کے اداروں کے ساتھ جو میں نے کام کیا ہوا ہے, آئی ہیو سین ٹریننگ آف جرنلسٹ اینڈ ٹریننگ دیم فار اسپیشلی رپورٹنگ ان کانفلکٹ سچویشنز ایمرج ایز اے سیریس کنسرن ود آرگنائزیشنز. ایک زمانہ ہوتا تھا بالکل نہیں ہوتا تھا جی ایسا, بٹ وی ہیو سین کہ اوور دا لاسٹ 10 to 15 years اس میں اویئرنیس بھی آئی ہے آرگنائزیشنز کے اندر. انہوں نے کوشش بھی بہت کی ہے, اسپیشلی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پاکستان میں کام کرتی ہیں وہ کافی اس کے اوپر توجہ دیتی ہیں. I have myself been involved with training journalists, mostly CEJ کے platforms بھی میں نے کیا ہے, and I've always gone away after every training session that I've held feeling کہ are we getting it right? Are we helping our journalists or are we training our journalists adequately enough to handle the kind of situations that they do? So I would like to start with Anas here. Anas جو ہے اس نے افغانستان میں بھی بڑا عرصہ گزارا when the changeover was happening from the pre-Taliban to the Taliban regime, and then he was also in Ukraine, I believe, and when the war broke out. So Anas, tell us, یہ جو ہم سارے جرنلسٹ کی ٹریننگ وغیرہ کے اوپر فوکس کرتے ہیں, we'll come to what digital age has done to it, لیکن یہ جو سارا ایفرٹ ہوتا ہے جرنلسٹ کو ٹرین کرنے کا, when you land in the field, do you feel prepared? Thank you so much, Aamer sir. First of all, thanks to the CEJ and Aamer for considering me worthy enough to be on the panel. Just to quickly answer a question, a journalist in a conflict zone is never prepared enough. Regardless, there's always something that's missing. Even if you have a flak jacket, you'd probably not have the adequate flak jacket. For instance, agar wo bullet proof hai to wo sniper proof nahi hai, agar sniper proof hai to bomb proof nahi hai, agar aapke paas gas mask hai to hazmat suit nahi hai. 10 cheezein aapki hain, to you are never prepared enough to be in a conflict zone because you don't know what is coming your way. Regardless کہ آپ نے کتنی ریسرچ کی ہوئی ہو, ریگارڈلیس کہ آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہو اس کا, ریگارڈلیس کہ آپ کتنا اس ریجن کو جانتے ہیں. ہمارے برابر میں افغانستان کو اگر آپ لے لیں تو پری طالبان جب میں گیا اس سے پہلے میرا 10 بار آنا جانا تھا وہاں پر, اور ان اے شارٹ اسپین فار 3 years. اور جب میں 11ویں بار گیا, جب میں گیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا بڑا ٹرانزیشن دیکھوں گا, لیکن وہ ایک الگ ہی ایک امرسو ایکسپیرینس تھا, کیونکہ ایک ریگ ٹیگ ملیشیا جسے آپ کہتے تھے, اور انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کر لیا, اور نہ کہ صرف ٹیک اوور کیا, انسرکل کر کے ٹیک اوور کیا پراپرلی. تو اور ایک دم سے پھر آپ کو اپنی ٹون بھی بدلنی پڑتی ہے. وہ ایک جن کو آپ ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں, ایک دم سے دیر ان پاور. سو یو آر نیور پریپیئرڈ انف. فار ٹیک دی ایگزامپل آف یوکرین. آئی واز ٹیلنگ اے فرینڈ اوور ہیئر کہ جب میں یوکرین جا رہا تھا تو آئی واز سینٹ ٹو یوکرین آن دا 4th day آف وین دا وار بروک آؤٹ, اینڈ ڈیورنگ دا فلائٹ I saw a couple of TV channels. So TRT said it's a special militarized operation. BBC said it's an invasion, and the CNN said it's a war. So when I landed in Istanbul, the first thing I did after getting Wi-Fi, I called my editor. I said, "Bolna kya hai?" Right? Because you don't know what you have to call it, and you need to have that objective neutrality, balance, and make sure that you don't offend people, if I were to put it correctly. تاکہ آپ کو اپنا کام بھی کرنا ہے. سو ٹو آنسر یور کویشچن ان ون لائنر, یو آر نیور, ریگارڈلیس آپ جتنا بھی ٹرین کر لیں, ریگارڈلیس آپ جتنا بھی سیلف اویئر کر لیں, جتنی کتابیں پڑھ لیں, جتنے آرٹیکلس پڑھ لیں, جو آن فیلڈ ایکسپیرینس ہے وہ کتابی اور آرٹیکل سے بہت ہی الگ ہوتا ہے. Anybody? Sir? I totally agree with what he's saying. Can you hear this one? Yeah. Is it on? Acha, I hope you can all hear me. Thank you so much for inviting me here. I totally agree with what Anas is saying. چاہے آپ کتنا بھی prepared ہوں, آپ نے کتنا بھی article یا research وغیرہ کیا ہو, each and every situation is unique. For instance, افغانستان کی ایک situation ہے, then we have an internal situation in Balochistan. So no matter how many times you go there, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ situation پہلے سے مختلف ہو جائے گی, فیلڈ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور سے جنہوں نے ٹرمز کی بات کی, تو اکثر ہم لوگوں کو تو اس بات پہ وہ کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو
ये ना कहें ये कहें, आप मज़ाहिमतकार का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, आप दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप शिद्दत पसंद ना कहें, आप ये कहें। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा इस तरह से, एक हमारी ज़ाहिर स्टाइल गाइड है जिस तरह हम जर्नलिस्ट काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें बार बार वो कहा जाता है कि ये नहीं कहना है, वो कहना है। तो एक तरह का ये प्रेशर बहुत होता है ऑन फील्ड स्पेशली, क्योंकि प्रिंट में बहुत इजी होता है आपके लिए लिखना, आप जो लिख कर गए हैं या आप जो वहाँ जाकर अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन जब आप टीवी पे कुछ कह रहे हैं या कैमरा पे आप कुछ कह रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी हो जाती है बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो सेटिंग अ टोन यू नो फॉर योर इंटायर कवरेज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि किस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे एक प्रॉपर आपकी नैरेटिव की एक वॉर छिड़ी हुई है। एक तो जंग फील्ड पे हो रही है, एक जंग है जो आप सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, तो उसमें भी खूनी साबित हो सकती है जी। और वो और आपको पीपल कैन लिटरली ट्वीट यू टू डेथ, यू नो, बिकॉज दे नो कि यू नो आप वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो आपको हर तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है, आपको स्पेस में लोग बद्दुआएं दे रहे होते हैं। आई गॉट टू नो एटलीस्ट दैट। तो इस तरह की मतलब चीज़ें होती हैं, लेकिन यू कांट बेसिकली यू नो चेंज योर रिपोर्टाज बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि आपको अपने आप को उससे डिटैच करना पड़ता ही है। सो ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी सिचुएशन इज़ वेरी यूनिक इन दैट सेंस। There's a personal safety element that this kind of a situation arises. We'll come to that later. Sophia, I would like you to add. So what I think is interesting, I mean, I speak from my own personal experience. I was responsible for all of the production and organization for the teams that went into Afghanistan in 2021, last August. And I think it does make a difference sometimes to have the backing and the safety like standards of a larger organization. I mean, I don't know what Anis's experience was or what Sahar's was in that scenario, but this is something that I've learned is that there's strict forms that you need to fill in. There's always this compulsion that we're always told by the desk that, you know, your safety comes first before the story. And it's the same when it comes to social media. You know, you're always told, as you just said, as Sahar just said, that things are unfolding on social media. There are always people out there with varied vested interests to, you know, look out for what you're saying wrong. And if you're in the field and if you, for example, I went on an embed with the Pakistani military in 2016. I believe that's when the surgical strikes had happened. And I said something which was that this isn't what it appears to be. That was picked up a lot by the Indian media as well as by local media. And I had Indian media completely lambasting me, and I had the local media going, oh my God, she's amazing. And I had, you know, different elements getting in touch with me saying, you should work for us. And I'm like, no, I work for CNN. And then I start, you have... Allow me to stop you. How did CNN react to this difference in the reaction that you were getting from India really compared to Pakistan? They're very supportive. I have check-ins all the time. When we go, there are many stories that I would love to do, but because of the security element, because of, you know, various risk assessments that take place, I'm not able to do. When that situation arose, I had a call from our director of coverage. I got a call from our vice president of news for Asia Pacific. There's a lot of support. There's also a special, you know, every couple of years, every reporter, every producer has to go for hostile environment training. And we laugh about it because they actually, you know, they kidnap you and they recreate different scenarios. But yeah, so it's horrible. It's just like, what is happening? You know, you're tied up and stuff. But those are important. And especially in a digital age, we have special, you know, digital consultants that work within the company that teach you, you know, I had people messaging me in my Twitter DMs calling me horrific names, because I'm a woman as well, and at the same time, you know, they was like, okay, so this is what you need to do to protect your inbox. This is what you need to do to protect your social media. And as time progresses, and this was spoken about yesterday as well, I think Shahzeeb spoke about this in a panel, you know, we started off with Twitter, which has become more of like a reporter's echo chamber in a way, where we kind of news gather. But you've got Instagram, you've got now TikTok, where Gen Z kind of gets their news. Yeah. And so because CNN is multi-platform and it's pronged in different ways, as the BBC is as well and other various organizations, you're constantly having to teach yourself, and there are constantly
new elements being set up within the company to kind of counter and make sure that you're safe and aware of what you need to do to be safe on all these platforms. Excellent. This is really, really good to hear that at least international organizations are paying so much attention to journalist safety and their security and making that kind of an effort to train them for what situation they may face. मैं deliberately Khalida की तरफ last में आऊँगा because what we have heard so far, in my opinion, has made her a very, very important part of today's discussion. So I will come to her the last. Raza, इससे पहले ये जो आपने सुनी है ये तीनों बातें, I remember you were there and we were fairly dependent on you when this Lal Masjid thing in Islamabad was happening, right? So what we have heard, did you and your reporters at that time find themselves prepared? It was a very complex and a difficult kind of a mini conflict contained in one way and yet symptomatic of what was happening in the rest of the country. So did you feel prepared? I think security training and otherwise all these trainings help you a lot. It gives you an edge to be more cautious, more observant of your surroundings. You are more prepared as compared to those who do not have such trainings. However, as human nature is and as journalistic work is, you always tend to go one step further कि यार यहाँ अच्छी story है, let's go there, let's try it out. लेकिन otherwise Lal Masjid था when I joined, and I was in the vicinity when that suicide blast happened. And despite my training and all, I went to the spot. The police officials were asking me not to go there. There could be a second blast. But in order to have a good story, good footage, good photos, I ignored. Such trainings always help you to remind you कि ये नहीं करना है, instead of you going back home later at night and saying ये मैंने क्या किया. Right. So that helps a lot. Right, right. Acha, Khalida, the reason I am actually quite now excited because of what I've heard, यहाँ पर हमने बड़े support networks की बात की है, ठीक है? Sophia in particular has spoken in great detail, and despite very valid points made by Sahar and Anas कि देखें आप actually तो कभी भी completely prepare नहीं हो सकते हैं ना, कोई भी बंदा उस तरह से 100% predict नहीं कर सकता कि आप इस तरह की situation में land करेंगे और उस तरह से आप, लेकिन फिर भी ये organizational support एक बहुत सहारा होती है. Is similar support available to you? जी, सबसे पहले तो थैंक यू सीजे यहाँ इनवाइट करने के लिए. अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ जो कि लोकली काम कर रहा है, लेकिन वो जर्नलिस्ट को गाहे बगाहे जो है ट्रेनिंग्स फराहम कर रहा है, चाहे वो सेफ्टी के हवाले से हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ के हवाले से हो. देखा जाए तो इदारों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये रुझान है कि वो जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग्स देते हैं. बट आई एम हैप्पी कि आज भी कल से हमारी एक ट्रेनिंग शुरू हुई है जो कि हमारी जो हमारे साथ गर्ल्स काम कर रही है उनके लिए सेफ्टी के हवाले से हैं, फ़िज़िकल एंड डिजिटल सेफ्टी के हवाले से. तो जी बिल्कुल हमें तो इस तरह है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे जितनी भी आप ट्रेनिंग्स हासिल कर ले, आपको ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो, लेकिन एक जर्नलिस्ट की जो लाइफ होती है जब वो स्टोरीज़ कवर करता है, तो जब तक वो स्टोरीज़ कवर करता है ख़तरा उसके पास उसके आगे पीछे होता है. तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. एक जर्नलिस्ट को ये ख़ुद भी रियलाइज़ करना चाहिए कि लाइक जो मैं कवर कर रहा हूँ या जो मैं कवर कर रही हूँ, तो उसको मैं किस अंदाज से कवर कर सकता हूँ कि जो जर्नलिस्ट की जो आंखें होती हैं वो हमेशा, और जो कान होते हैं वो हमेशा स्टोरीज़ की जानिब होते हैं, पिक्चर्स की जानिब वो सोचता है कि मैंने ये काम करना है. ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी ज़रूरी है, साथ में उसको ख़ुद भी ये रियलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसे जो मिसालें हैं वो मौजूद है कि जब जर्नलिस्ट ने कोई ऐसा काम किया है जिसको बारहा उसको रोका भी गया हो कि आप इस तरह काम ना करें, लेकिन फिर भी जब वो इस तरह का काम करता है तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है. तो ख़ुद भी जो है जर्नलिस्ट को ये ख्याल करना चाहिए.
اگر میں بات کروں تو ہم تو ابھی تک اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کس کے لیے شہید کا لفظ یوز کریں. تو جب ایک جرنلسٹ الفاظ کا انتخاب کرتا ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے اس کو کافی سوچ بچار کرنا پڑتا ہے کہ لائک اب میں یہاں پہ جو ہے آپ کے طالبان بھی موجود ہیں, یہاں پہ جو ہے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں, یہاں کہ آپ کی کچھ ایسی تنظیمیں بھی ہیں جس کو آپ کور نہیں کر سکتے. لائک آپ کور کرنا چاہتے ہو ایز اے جرنلسٹ, ایز اے رپورٹر, آپ چاہتے ہو کہ میں ایسی چیزوں کو ٹچ کروں جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں, بٹ یو کانٹ, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو وہاں پہ تو ویسے بھی کلچرل جو ایشوز ہے خواتین کو تو وہ کافی زیادہ ہے, تو وہ کلچرل ایشوز سے نہیں نکل سکتی, تو جو وار زون میں جو کام کر رہی ہیں تو وہ ان کے لیے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ٹچ کرے. رائٹ خالدہ, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان پرٹیکولر کہ مقامی ہماری جو اتھارٹیز ہیں, کیا آپ کے خیال میں ان کا رویہ ان جرنلسٹ کی طرف قدرے مختلف ہوتا ہے جو کہ مقامی تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہیں کمپیئر ٹو دوز جو انٹرنیشنل اور یہاں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے کام کر رہے ہیں؟ جی اس حوالے سے میں بالکل بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس ہے میرا کہ پریس کلب والے جو ہے وہ مجھے ممبر شپ نہیں دیتے, حالانکہ میں نے پراپر ڈگری لی ہے اور جرنلزم میں نے تقریباً 8 سال کام کیا ہے, بٹ دے سیڈ کہ نہیں آپ کو جو ہے ہم ممبر شپ نہیں دے سکتے. اور نہیں ملے گی, مجھے آج تک نہیں ملی 32 سال میں جی, لیکن جو آپ کے جو باقی جو باہر کے اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں, تو ان کو جو ہے انہوں نے پریس کلب کارڈز بھی دیے ہیں. حالانکہ سٹوریز آپ بھی کر رہے ہیں, اچھی سٹوریز آپ بھی پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, لیکن وہ آپ کو مانتے نہیں ہیں. تو جی بالکل ان کا جو رویہ ہے وہ کافی چینج ہوتا ہے, لوکل جو ادارے ہیں اور جو انٹرنیشنل ادارے ہیں. اوکے یہاں ہم نے رضا نے بھی یہ بات کی, آپ نے بھی اس کو چھیڑا اس بات کو, اور آپ تینوں سے بھی مجھے خوشبو آئی اس بات کی. ہاؤ ڈو یو فائنڈ دا بیلنس؟ آپ ایک ایکچوئل کانفلکٹ زونز میں رپورٹنگ کے لیے گئے ہیں. There are certain guidelines that have been given to you. You've been told کہ broadly speaking یہ do's and don'ts ہیں. Yet as a journalist, right, temptation تو ہے کہانی کے پیچھے جانے کی, to do something different. I remember I found myself walking into Waziristan, South Waziristan 2005-06 when I was specifically told by BBC not to go into that area, but there was a story there. اور جب میں نے کی تو میں واپس آیا, میرا خیال تھا مجھے بہت شاباش ملے گی, مجھے بہت ڈانٹ پڑی اس کے اوپر. It actually became a scandal. So how do you handle these temptations? Can we start with you, Anas? It's quite difficult. I mean, I'll give you 2 very recent examples. Last year I was in Mazar Sharif. Mazar fell on the 13th of August. And I was there on the 11th of August, the day President Ghani made his last public appearance, second last public appearance for that matter. And Mazar ka ek area hai, basically it's the north, to Pule Bukhari ek area hai which separates Mazar Balkh ki jo provincial boundary hai usko separate karta hai. تو Pule Bukhari سے اس طرف افغان آرمی کا کنٹرول تھا اور باقی جو بلخ پروونس تھا وہ طالبان کے کنٹرول میں تھا. ہم پلے بخری کا جو دوسری سائڈ پہ جو کمانڈر تھا, ہماری اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے اس کے ساتھ ایمبیڈ کرنا تھا. جب ہم پلے بخری پہنچے, آپ کراس کر کے سارا قلعہ جنگی اور سب کراس کر کے ہم پہنچے, تو وہاں پر جو افغان آرمی والے تھے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو راؤنڈ کراتے ہیں. اٹ واز ویری ٹیمپٹنگ. سو لائک اینی ادر اسٹوپڈ پرسن آئی ٹک دی آفر and I actually stood on the edge of a Hummer. Knowing the person on the other side, I presumed he would not be firing. That was my miscalculation and that thirst for the story. Quite a serious one, huh? and we stood there. usne hame thoda sa round karaya, piche se hamari humvee ke upar hi jo hai firing ho gayi, and that video we tweeted, it went quite viral as well. That was very good TV. ویری گڈ ٹی وی کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے سے اور آپ کی اپنی وہیکل کے اوپر ہی آپ نیچے ڈگ کر رہے ہیں. بٹ جب وین آئی سینڈ دیٹ, دا فرسٹ تھنگ آئی گاٹ اے کال فرام مائی سیفٹی ایڈوائزر, وی آر گوئنگ ٹو کال یو بیک اف یو ڈو دیٹ ونس اگین. اینڈ دیٹ واز اٹ, دیٹ واز دا ریڈ لائن. دے ایڈ اٹ آف کورس, لیکن جتنا ڈریس ڈاؤن مجھے اس کی وجہ سے ملا کہ پاگل ہو گئے ہو, کیا کر رہے ہو, دیٹ
پھر اس کے بعد ایک اور ریسنٹ آپ کا ایگزامپل تھا جب یوکرین ہو رہا تھا ابھی, تو ارپن اور بوچا دو 25-35 کلومیٹرز جو ہیں وہ مین کیف سٹیز سے ہیں. ہم بوچا ایک ڈسٹرکٹ جو ہے اس کے دو راستے ہیں, ایک ارپن کے تھرو جاتا ہے اور ایک سیپریٹ راستہ جاتا ہے. تو ارپن کا جو راستہ ہے وہ انہوں نے برج اڑا دیا تھا, تو ہم نے کہا ہم بوچا جنگلوں سے گھوم کے جاتے ہیں. دیٹ واز رسک دیٹ وی ٹک. ہم جیسے جنگلوں میں پہنچے تو باقاعدہ the tanks started firing at the presumed Russian military positions and our car shook and we took that cautious decision کہ ہم اس سے آگے نہیں جا رہے. حالانکہ I mean objectively speaking مجھے وہ decision ہی لینا چاہیے تھا کہ ہم آ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. Great. I would like others to contribute. That's why I'm talking. But this was really interesting. Particularly because ہمارا جو آج کا ٹائٹل ہے ایکسٹریم رپورٹنگ, انہوں نے اس کی لاج رکھ لی ہے by giving these kinds of examples. But Sahar, what I would want to kind of ask you is کہ بلوچستان میں آپ اکثر گئی ہیں وہاں پر, وہاں I'm sure the nature of the temptation is difficult and different, and the attendant risks are also very different. Yes, they are very different. Actually میری ٹریجیکٹری آئی تھنک انس سے اور صوفیہ سے تھوڑی سی مختلف اس لیے کیونکہ میں نے پہلے 10 سال جو ہے لوکل میڈیا میں کام کیا ہے, جیسے ڈان میں اور باقی اداروں میں, تو ادھر تو دا نیوز وغیرہ میں صوفیہ نے بھی کیا ہے. آئی مین ٹریجیکٹری ان دا سینس کہ یعنی بہت لارجلی میرا ایکسپیرینس ان کا نہیں. ابھی پچھلے 5 سال سے آئی ایم ایسوسیٹیڈ ود دا BBC, جہاں پہ بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے. اس کے پہلے جیسے میں نے 2008 سے اگر شروع کیا تو اس ٹائم پہ ایسا کوئی ٹریننگ نہیں تھی, آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا. ایون مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کی سچویشن کراچی میں ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے لیے پہلا کانفلکٹ زون کراچی تھا بلوچستان سے پہلے. تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک تو پتہ تھا نہیں, اینڈ ایز انس سیڈ کہ آپ اسٹوپڈلی ایٹ ٹائمس کہیں چلے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہیں سے اسٹوری ملنے والی ہے. میرے لیے ایک بہت بڑا جو آئی تھنک لرننگ کرو تھا وہ تھا جب چہلم کا بلاسٹ ہوا تھا 2010 میں آئی تھنک, اور وہاں پہ کیونکہ پہلے جو ہے نرسری پہ بلاسٹ ہوا تھا اور پھر جینا ہاسپٹل میں سب کو لے کے گئے تھے, اینڈ آئی تھاٹ کہ سب جا رہے ہیں تو میں بھی وہاں جا کے, کیونکہ ڈاکٹر ظاہر فون تو نہیں اٹھاتے ایمرجنسی میں, تو میں وہاں جا کے اور ادھر ان سے بات کر لوں گی آن گراؤنڈ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انٹرسٹنگلی وہیں پر ہی سیکنڈ بلاسٹ ہو گیا, ہم لوگ ایمرجنسی میں ہی کھڑے ہوئے تھے, اینڈ آئی واز ایکچولی میکنگ مائی وے ٹورڈز دی ایمرجنسی ڈور, اور وہ ہو گیا, اور پھر ہم لوگ کو ادھر انہوں نے سائڈ پہ کر دیا جو بھی وہاں سے بیچارے لوگ بھاگ کے آ رہے تھے, اور ہم لوگ نکلے وہاں سے. میرے آرگنائزیشن کا مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا اس ٹائم پہ, اینڈ اٹ واز جسٹ لائک ون آف دوز ڈیز جب آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ کو اسٹوری مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گی. مجھے مل گئی, لیکن بعد میں یہی ہوا کہ ایک وہ ہو گیا نا کہ ان کو کوئی ٹائم فریم دینا چاہیے کہ ہاسپٹلس میں کتنا دیر رہنا ہے یا کیا کرنا ہے. بلوچستان کی جہاں تک بات ہے تو اس میں بھی مجھے اسی لیے ایڈ کیا گیا تھا کیونکہ مائی ایڈیٹر بہزاد عالم ٹولڈ می کہ آپ کا کیونکہ نام میں بلوچ ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں اور آپ بلوچستان جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سے مجھے کے پی میں کرنی چاہیے. یس, تو وہ یہ والی سچویشن تھی. سو آف کورس وین آئی اسٹارٹیڈ آف آئی ہیڈ نو کانٹیکٹس ان بلوچستان, سو موسٹ آف مائی کانٹیکٹس ور میڈ آن گراؤنڈ, اسپاٹ پہ جہاں جہاں جاتے تھے, اور اسپاٹ پہ اور کوئی جانا نہیں چاہتا تھا. تو جب آپ اس طرح سے جاتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ بیلنس اسٹرائک کرنا از آف کورس ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز یو نو دیر از اے اسٹوری دیر, یو نو دیر آر سیکورٹی آفیسرز دیر جو آپ کو نہیں چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ رہیں. لیکن ایک بہت بڑا جو ایڈوانٹیج میرے کیس میں تھا کہ ایک تو آئی ایم اے وومن, جو میں نے پہلے کبھی بھی اس طرح سے آف کورس اتنا آپ نہیں اپنے جینڈر کے بارے میں سوچتے, لیکن فیلڈ پہ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں بیکاز آف سو مینی تھنگس دیٹ آر ہیپننگ. تو وہ کبھی سیکورٹی آفیسرز تو بات کرتے ہی نہیں ہیں خواتین سے, وہ تو پہلے ڈرائیور کو پکڑتے ہیں یا پھر جو آگے فوٹوگرافر بیٹھا ہوتا ہے یا کیمرہ مین ہوتا ہے ان کے پیچھے جاتے ہیں. دیٹ آئی تھنک ہیلپڈ می اے لاٹ ان کورنگ موسٹ آف بلوچستان اینڈ ایوری تھنگ. ٹیمپٹیشن کا یہ ہے کہ اس دفعہ جب میں گئی تھی فیبرری میں, جب پنجگور میں اٹیک ہوا تھا پیراملٹری کے ہیڈ کوارٹرز پہ, there was a temptation to go inside. ایک تو ہمارے پاس پرمیشن کوئی تھی نہیں. کانفلکٹ زون میں جانے کے لیے آپ کو پرمیشن کی ضرورت ویسے بھی نہیں پڑتی ہے, بیکاز اگر آپ پرمیشن لیں گے تو پھر آپ پرمیشن لینے بیٹھ جائیں گے اور وہ اسٹوری چلی جائے گی اور آپ ہی سیڈ شی سیڈ میں اور رومرز کو فالو کرنے میں لگ جائیں گے. تو ایک وہ ایک ٹیمپٹیشن تھی وہاں پہ اندر جانے کی, لیکن آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ مائی سیلف بیکاز میرے ساتھ میری ٹیم بھی ہے, اور میرے ساتھ بے شک وہ ایک میرے ساتھ شوٹ ایڈٹ تھا, تو میں اس کی اور اپنی لائف اس طرح سے وہ نہیں کرنا چاہتی. آئی واز لائک ہم نے ادھر باہر سے پی ٹی سی کر لیا ہے یا لائیو کر لیا, آئی تھنک دیٹ از مور دین انف. اور ہوتا ہے کبھی کبھار آپ کو تھوڑی سی چیز جو ہے نا جانے دینی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس مین اسٹوری آ چکی ہے, جو آپ کو پتہ لگانا تھا وہ آپ نے پتہ کر لیا ہے. اس کے آگے جو بھی ہے دین یو ہیو ٹو سارٹ آف لیٹ اٹ گو ود دا فلو اینڈ آل. آئی تھنک یہ والی رائٹ. تو خالدہ آپ باقاعدہ رپورٹرز کو مینیج کرتی ہیں, ان کو اسائن کرتی ہیں, ان کو بھیجتی ہیں ایریاز کے اندر, ٹرائبل ایریاز کے اندر سارا.
آپ کے لیے تو یہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہوگا بیکاز آپ صرف اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہی ہیں رائٹ. سحر کی بات سے ابھی ہم نے سنا کہ صرف ایک بندہ اور شوٹ ایڈٹ تھا لیکن اس نے ان کی اس ذمہ داری کا احساس ان کے دماغ کے اندر بہت زیادہ بڑھا دیا کہ یہ صرف میری جان کا مسئلہ نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ مائی سیفٹی, اٹس آلسو اباؤٹ دا سیفٹی آف مائی کالیگ. ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب لائک میں زیادہ تر ڈیسک پہ کام کرتی ہوں تو میں رپورٹرس کو سٹوریز اسائن کرتی ہوں, تو زیادہ تر کام جو ہوتا ہے وہ کے پی اور ایکس فاٹا سے ہوتا ہے. تو رپورٹرس کو یس ان کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے سم ٹائمز. وہ کہتے ہیں کہ لائک یہ جو ٹاپک آپ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہی, لیکن مجھے بھی جو ہے مجھے وہ انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ مجھے بھی وہ آگے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو یس سم ٹائمز ان کو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. پھر ہم ایسا کرتے ہیں لائک میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس طرح کر لیں کہ آپ جو لوکل جو آپ کے ذرائع ہیں یا آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں, آپ کے جو سورسز ہیں, آپ پہلے ان سے بات کر لیں. لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ نیوز دے رہے ہو, جو آپ اس طرح کے علاقے سے دے رہے ہو, اور جو نیوز اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بریکنگ نیوز اس نے بن جانا ہے, تو پھر آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیں اس کے لیے, لیکن نیوز جو ہے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے. تو جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ لائک پہلے آپ ان کو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سٹوریز انہوں نے بھیج دی ہے, لائک مجھے بھیج دیتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ پلیز کائنڈلی اس میں میرا نام مینشن نہ کریں. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ سٹوری ٹی این این پہ چلا دیتے ہیں لیکن وہ ان کی بائی لائن سٹوریز نہیں ہوتی. تو اس طرح سے کچھ حد تک جو ہے ان کو سیفٹی مل جاتی ہے. Right. Anything that Raza or Sophia, would you like to add to this thing? I think the same thing, that you are responsible. We have reporters across the country who contribute to, they're not fully staffed members of CNN, but they're freelancers. And then it comes to the responsibility, and you know that they're in the field and they want to get more from the story, but it's also the and I think that the responsibility of the desk is sometimes brushed away. People don't take, the desk as seriously as, sometimes they can, but the desk does have a responsibility and should have the experience to kind of weigh in and be like, nahi, bas abhi nahi, aap واپس آ جائیں, ابھی نہیں کرنا ہے, اس وقت تک نہیں کرنا ہے, اس ٹائم پہ آپ کو چیک ان کرنا ہے ہمارے ساتھ, آپ واٹس ایپ پہ مجھے اپنا لائیو لوکیشن بھیجیں کانسٹنٹلی وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ کانسٹنٹ back and forth, so you know that reporter is there, and we're all working in conflict zones because there is that desire to tell a certain story, but there is the responsibility again of that team to kind of pull them back a bit and be like, no, at the end of the day. Right. Raza? I think as the desk person, I normally used to leave everything to the reporter to decide, because that reporter is in the field. He or she knows what difficulties are there, what kind of dangers are there, how easy it will be to have contacts, خطرہ ہے نہیں ہے. تو ڈیسک پرسن جو اسلام آباد میں یا بیٹھا ہے کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا ایز کمپیئر ٹو رپورٹر. تو اٹس آلویز بیٹر ٹو لیو اٹ ٹو رپورٹر. اور اگر رپورٹر کہہ رہا ہے میں نہیں جا رہا ہے اینڈ آئی ایم کمنگ بیک, they should respect that. Okay, great. I'm keen to take questions from the audience also, لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں ہیں جس کے اوپر میں چاہنا اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کے ویوز جاننا چاہوں گا. One, a very quick round, and if there's a need we can come to explanations later. As a reporter or as a person managing reporters, ہم نے ابھی تک افغانستان یوکرین کی بات کی ہے. They are war theaters basically. How would you describe Pakistan? Is it a conflict zone? Would you call it a conflict zone or not? Yes, I would. Huh? I would definitely call it a conflict zone. Yeah? Definitely. Khalida, پاکستان کو آپ ایک conflict zone کہیں گی یا نہیں؟ Yes, definitely. Raza? Parts of Pakistan like Balochistan, tribal areas, I wouldn't call it a conflict zone now. Right.
So am I correct? I actually think one thing کہ ہم لوگ نے کچھ کانفلکٹ زونز جو ہیں وہ I think وہ بھی کر لیے ہیں نا کہ بلوچستان اس کانفلکٹ زون وہ تو ہے ڈیفینیٹلی وہ ہے خیبر پختونخوا کے کچھ پارٹس ہیں وہ تو ہیں کراچی یوز ٹو بی اے بگ کانفلکٹ زون فار اے ویری ویری لانگ ٹائم ہم لوگ یہاں پہ کس طرح سے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایون باقی جگہوں پہ بھی ایک ٹائم تھا 2009 سے لے کے 2012 تک ایٹ لیسٹ 2011 تک اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی تھی ہر جمعرات اور جمعے کو سوسائڈ بامب ہوتا تھا بلاسٹ ہوتا تھا اینڈ ہمارے ہر دفعہ ایک آفس میں مذاق بن گیا تھا ایک طرح سے اینڈ آپ کو پتہ ہے آفس میں جو مذاق ہوتے ہیں دے آر موسٹلی پولیٹیکلی انکریکٹ تو وہاں پہ یہی ہو رہا ہوتا یس ایگزیکٹلی تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ جو کرائم رپورٹر ہے اس کی چھٹی تھرسڈے کو ہوتی تھی اور جس دن اس کی چھٹی ہوتی تھی اسی دن بلاسٹ ہوتا تھا اس کو بلایا جاتا تھا وہ گالیاں دیتے ہوئے آفس آتا تھا اور پھر اس کے بعد مجھے بھیجا جاتا تھا ہاسپٹلز میں ان کو بھیجا جاتا تھا پولیس کے پاس تو یہ ایک ہم نے وہ دور بھی گزارا ہے اینڈ آئی تھنک کبھی کبھار صرف ٹیررزم جو ہے وہی ایک کانفلکٹ کا نہیں ہوتی ریزن کراچی میں جیسے آپ کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ کے ریلیجیس پارٹیز ہیں آپ کی اتنی ساری یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ کسی بھی چیز میں آپ پھنس سکتے ہیں ایک رپورٹر کے لیے بہت ضروری نہیں آپ کو بہت خطرناک رپورٹنگ کرنے کے لیے بلوچستان جانا پڑے گا آپ یہاں بیٹھ کے بھی بہت زیادہ خطرے میں ہو سکتے ہیں I'll just add to what Sahar said in context of Friday blast. Post Taliban takeover, ISIS کی جانب سے Friday blast کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو عموماً افغانستان میں جمعے کے روز چھٹی ہوتی ہے اور ہمارا ریلیٹیولی ڈے آف ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. لیکن there used to be a line in the desk and not just my desk, a lot of other desks. You know, Friday, what's the plan? Wait on standby for blast. I mean, that is how you normalize things. Shouldn't be normalized, of course, but that is what the reality is. You are mentally prepared کہ کابل, کندہار, کندوز کہیں نہ کہیں کچھ ہو سکتا ہے, so you have to be on standby. مجھے سحر کی باتوں سے اور ابھی انس جو آپ نے بھی کہا مجھے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ if we all agree کہ Pakistan is a conflict zone, then perhaps reporting from this kind of a conflict zone in so many ways can be more challenging than actually reporting from a battle theater of battle. I just wanted to kind of piggyback off what Sahar had also said about, you know, what exactly is a conflict zone. Yes, you've spoken about the theater of war وغیرہ, لیکن for example ایک دفعہ 2015 میں اگست میں قصور میں جو چائلڈ molestation والی اسٹوری آئی تھی, there was a lot of anger کہ گورنمنٹ ریاکشن, پولیس ریاکشن کے حوالے سے. اینڈ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ گئی تھی اینڈ آئی واز دی اونلی وومن اوور دیر اینڈ دیر واز اے لاٹ آف ہاسٹیلٹی, دیر واز اے لاٹ آف فیلنگ آف ناٹ بینگ ویلکم دیر ایون ایز اے رپورٹر. obviously we didn't go as international media, ہم پوری ٹیم پاکستانی ہے, لیکن I think generally just being a woman reporting in this country in the field, and I think Sahar has done that more than me generally. I have never been to Balochistan to cover a story, but I've covered stories in Karachi, etc., and it is unsafe. And there are lots of things that you need to, when we spoke about how prepared you are, you need to be prepared in a different way just as a woman to go cover stories in different parts of the country. So if I go to North Waziristan, when I went to Bannu, it's different. If you go to a story in Lahore, it's different. In, Kasur, it's different. You dress differently, you speak differently, you're adopting different guises and you're self-changing, and I don't know if that's it is in different places, but in my experience, that's one thing that you always have to be wary of when you're in the field in Pakistan. Right. Acha, ek or which I want to kind of would like all of you to focus on. Raza کا مجھے پتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہوگا, کیونکہ سوال میرا یہ ہے, آپ لوگ بہت زیادہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ نے کسی ایسے دور میں رپورٹنگ کی ہے جب سوشل میڈیا ایک ریکگنائزڈ نیوز پلیٹ فارم نہیں سمجھا جاتا تھا؟ So Anas has not seen that time. Well, Sahar and Sophia have kind of seen that time. Raza has definitely seen that time. And Khalida? Like I'm working in the field 2014 سے میں کام کر رہی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ یس میں تو اسی دور میں کام کر رہی ہوں جب, لیکن ہاں یہ ہے کہ جب میں کچھ پچھلے سالوں میں دیکھتی ہوں, جب میں آئی تھی 1-2 سال, تو تب اتنا سوشل میڈیا کا اتنا وہ نہیں تھا جس طرح اب ہے, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا نے آپ کے جو
آپ کا جو پورا میڈیا ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو ہی چینج کر دیا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا ہے ایون وہ بھی سوشل میڈیا کو ہی فالو کرتا ہے, اور سوشل میڈیا نے مجھے لگتا ہے کہ صحافیوں کے لیے کام آسان اور مشکل دونوں کر دیا ہے. لائک ایک صحافی جب کام کرتا ہے تو اب ہر کوئی جو ہے وہ اس نے خود کو صحافی بنایا ہوتا ہے, سب جو ہے وہ نیوز دے رہے ہوتے ہیں, تو فیک نیوز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو گیا, اور صحافی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جو اس کے جو ریڈرز ہیں یا اس کے جو آڈینس ہے وہ اس کو صحیح نیوز پہنچائے. تو سوشل میڈیا نے کافی چینج کیا ہے. سوشل میڈیا پہ ایک ایولیوشن بھی تو آیا. جب when I started in 2014 around the same time when Khalida started, اس وقت فیس بک was used to be the medium for news, right? اوور دا ٹائم ہم نے سوشل میڈیا کو بھی ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب فیس بک سے اب انسٹاگرام, ٹویٹر, فار دیٹ میٹر واٹس ایپ کے اوپر بھی اسٹوری چلی گئی ہے, جو کہ نتھنگ اگینسٹ دی انکلز, لیکن کافی سارے آپ کو ایسے میسیجز آتے ہیں وچ اسینشلی آر فیک نیوز, رائٹ. تو وہ ایولیوشن ہم نے دیکھا ہے, ایٹ لیسٹ میں نے دیکھا ہے. کم از کم وہ والی چیز نہیں دیکھی کہ جی سوشل میڈیا اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. میں نے ایٹ لیسٹ نہیں, دا تھنگ از کہ یہ جتنے خطرات آپ نے کانفلکٹ زونز کے اندر رپورٹ کرنے کے ابھی ان کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, اینڈ دا فیکٹ کہ کمپیئر ٹو بیٹل تھیٹر, Pakistan type جو conflict zone ہے, it can actually be very, very complex to report on. Has social media added to that complexity? Has it made your job more difficult? Sahar? کین یو ہیئر می؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی ایڈ کیا ہے, کیونکہ ایک تو آپ فیلڈ پہ جو بھی بیٹل کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ آپ کو وہاں تک ایکسیس ملنا, وہاں پہ آپ رپورٹنگ کرنا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ پھر ایک اور لڑائی ہے, کیونکہ دیر آر پیپل ہو آر آفٹر یو. آپ کو پتہ ہے, مجھ سے بہتر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے آپ کے پرو گورنمنٹ بھی ہیں, اینٹی گورنمنٹ لوگ بھی ہیں, پرو آرمڈ فورسز بھی ہیں, اینٹی آرمڈ فورسز بھی لوگ ہیں. تو ان میں ہم جیسے لوگ جو ہیں جو فیلڈ پہ جاتے ہیں وہ ذرا مائنورٹی میں آتے ہیں, تو ان کے خلاف ایک نیریٹو کریٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ از ایڈنگ ٹو یو نو دس انٹائر سوشل میڈیا کانفلکٹ دیٹ آئی واز ارلیئر آلسو ریفرنگ ٹو, کہ بہت زیادہ ایک نیریٹو کی ایک لڑائی چلتی رہتی ہے. جیسے بلوچستان کا اس لیے کمپلیکس بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے, پھر ساری جو لڑائی ہے وہ سوشل میڈیا پہ سب لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تو کچھ بھی پرابلم نہیں ہے, وہاں سب صحیح ہے, یو نو. تو اگر اب میرے جیسے یا کوئی اور بھی اگر ہوں, اگر وہ جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ایک الگ سے کیمپیننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. 2 دفعہ ہم لوگ ٹرینڈ کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ فار ویریس ریزنس. ایک دفعہ ہم نے ایک اسٹوری کی تھی, آئی تھنک اٹ واز اباؤٹ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے شیعہ مسلم ان پاکستان. دوسری دفعہ ہم اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہم نے یہ بلوچستان کی کوریج کی تھی, اور جو آپ کے پروز ہیں دے لٹرلی کیم آفٹر اس کے یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سب غلط ہے جبکہ وہاں تو سب صحیح ہے. وی آلسو ہیو ایگزامپلز آف سم کورسپونڈنٹس یو نو ہو گو دیر, اور وہ وہاں سے افغانستان سے بتاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, وہاں تو فائرنگ نہیں ہو رہی, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, اٹس ویری ایزی ٹو روم اراؤنڈ وداؤٹ اے اسکارف اور اینی تھنگ لائک دیٹ, آلدو دا گراؤنڈ سچویشن از ویری ڈفرنٹ. ایکچولی میں ہاں یہ صبح میں آج یہی بات ہو رہی تھی. پوسٹ طالبان ٹیک اوور ایک کورسپونڈنٹ تھیں, نو نیمز ٹیکن, وہ ایک شو پر گئیں, جیو نیوز کے شو پر. ان کے ساتھ یہ تو آپ ذرائع والی خبر دے رہے ہیں نا. میں بڑا پریسائز, لیکن نو نیمز ٹیکن. ان کے ساتھ جو ایک اور پینلسٹ تھیں وہ 2 دن پہلے عائشہ تنظیم, وہ 1 مہینہ تک کابل میں تھیں اور ان کو پھر وی او اے نے نکالا وہاں سے. وہ صاحبہ جو تھیں وہ میری لائف پوزیشن سے ہی لائف کر رہی تھیں, اور صبح میں میرے فیلڈ پروڈیوسر سے انہوں نے جو $50 کا عبایا تھا وہ $160 کا انہوں نے خریدا. ایک صبح مطلب 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ پہلے, کیونکہ عبائے فالوئنگ دا ٹیک اوور شارٹ ہو گئے, تو یہ بعد میں آئی تھی, ٹیک اوور کے فوراً 4-5 دن بعد آئی تھی. اور رات میں جب وہ شو پر گئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بڑی آسانی سے فریلی موو کر سکتی ہوں جینس اور ٹاپ پہن کے, صرف ایک اسکارف. آپ کو کلچرل نارمس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور بڑی آسانی, بڑی آزادی ہے, ایسے کچھ نہیں. ایک اور ہمارے بڑے جیتے جاگتے آپ چینل کے رپورٹر تھے, وہ کندہار پاکستانی ملٹری کے پلین پہ لینڈ کیے, تو کندہار میں ایک جگہ ہے اینا مینو, ایک ٹاؤن ہے وچ از لائک دا بحریہ ٹاؤن آف کندہار, بالکل ادھر بھی پہنچ گئے ہیں, بالکل بہت ڈیولپڈ, بہت سیکیور, گرین زون. انہوں نے ایک سٹوری چلائی کہ رات کے 11:30 بجے کیونکہ اینا مینو میں لوگ چائے پی رہے ہیں تو امن آ گیا. کندہار میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد امن آ گیا کیونکہ رات کو 11:30 بجے لوگ نکل کے چائے پی سکتے. اوکے انس, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ دس از مور اے کیس آف بیڈ رپورٹنگ, رائٹ, اینڈ سوشل میڈیا, let's come back to that. I think with social media, one thing that I've noticed is that what's happened is you've got really diligent reporters working in the field, doing all the fact checking, taking all those risks to get the right information, filing those stories,
being in touch with their desk. But then you've got people who are sitting on social media on their desks and just tweeting live while watching a channel. And that takes away from all of that effort of the desk, of the reporter, of the camera person who's with them. And I think that is a problem, that is a concern. Of course, you know, we had that conversation yesterday about what is a journalist. اچھا یہ والے لوگ جو ہے نا یہ اکثر بریکنگ نیوز بھی استعمال کرتے ہیں. بریکنگ نیوز کہ آپ اپنے نائٹ سوٹ میں بیٹھ کے پیزا کھاتے ہوئے آپ ٹویٹ کر رہے ہیں جب بندہ ٹیئر گیس کھا رہا ہے اور وہ بیچارے اس کو ٹائم لگ رہا ہے, وہ لائیو ٹویٹ کر بھی نہیں سکتا ہے سیفٹی کی وجہ سے, ٹو ناٹ شیئر دیئر پوزیشن, اینڈ پیپل آر پرہیپس واچنگ دیم آن ایئر اینڈ کائنڈ آف یو نو اینڈ بیکمنگ, and I don't want to do the inverted commas because again we had a very comprehensive conversation about what makes a journalist, but it takes away and it kind of brings up the conversation of whether should those reporters in the field should be taking those risks anymore, because their work is not respected perhaps as much, because so much can be deconstructed and shared so easily by so many different bots or people who then become the authority on that subject when perhaps they're not, you know, doing the field work. You know, field reporters are perhaps doing the work and not tweeting immediately, perhaps updating their desk, perhaps updating their WhatsApp groups more efficiently, but then not really getting the respect that they might have in the golden days of the 80s, 90s, early 2000s of like broadcast journalism per se. Right. Ji, sir, you want to add? I think that what social media has allowed people is to have an entire personality created for them or curated for them. اس میں یہ ہو جاتا ہے جو انس بات کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی اس میں امپورٹنٹ ہے جو ایگزامپل ہم دے رہے تھے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو چیلنج کرنا کہ یہ جرنلسٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, یو نو, موسٹلی. سو آئی تھنک دیٹ از آلسو دا پوائنٹ کہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیپل آر دے لٹرلی ہیو دیئر انٹائر پرسنالٹی سارٹیڈ آؤٹ فار دیم, جس کا انہوں نے ایگزامپل دیا. اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں اینڈ دے سارٹ آف یو نو لٹرلی سے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے ان کو نہیں پتہ ہے. بہت سے لوگ اسی طرح سے مختلف سورسز کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں, ان کے انٹینگلمنٹ بھی ہوتے ہیں, بعد میں وہ ریویل بھی ہوتا ہے, بٹ آن سوشل میڈیا دے بیسکلی سے کہ یو نو. Absolutely. So, Raza, تمہیں غصہ تو چڑھ رہا ہوگا کہ I always kind of lump you with myself and regard you as the same age. لیکن having lived through that old school journalism, minus social media sort of a thing. So, do you think کہ وہ دن اچھے تھے یا یہ دن اچھے ہیں صحافیوں کے لیے؟ میرے خیال میں دونوں ہی دن اچھے تھے, اس لیے کہ یہ دن جو ہے یہ پہلا صحافی ہے جو کہہ رہا ہے وہ دونوں دن اچھے تھے. یہ قبل از وقت ہے کچھ بتانا جو کہ ہوتا ہے نارمل, لیکن جو سی سوشل میڈیا نے ہیلپ بھی بہت کی ہے. لاٹ آف اسٹوریز آر دیئر جو سوشل میڈیا سے پتہ چلتی ہے, لیکن دا گڈ تھنگ از کہ جو بڑے میڈیا گروپس ہیں یا میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, they don't go after breaking news anymore, they still go after verification and credible news. تو سوشل میڈیا پہ چاہے جو بھی ہو, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چاہے وہ میجر دل راجا جو ہے وہ جو مرضی کہہ لے, بٹ آئی وڈ گو ٹو سہر بلوچز ٹویٹر اکاؤنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار اصل اسٹوری کیا ہے. رائٹ. تو یہ آپ کو ذرا ریسرچ کرنی پڑتی ہے. یو ہیو ٹو یو نو لک فار دا رائٹ پیپل. رائٹ. جی. سوشل میڈیا پر نا رومر مانگرنگ کافی زیادہ ہوتی ہے جو کہ ایک عجیب سی اسٹوری بنا دیتا ہے, اینڈ دیٹ از وائی یو نیڈ رپورٹرز آن گراؤنڈ جو کہ آپ کو ایکچوئل میں فیکٹ چیک کرتے ہیں. وہ ایبسلیوٹلی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بٹ the question I wanted to raise here, Khalida, can I hear from you on this thing کہ آپ کی ایز اے رپورٹر اینڈ ایز اے پرسن ہو مینیجز رپورٹرز, کیا سوشل میڈیا نے آپ کی پرائیورٹیز بدلی ہیں کہ نہیں؟ کہ پرائیورٹیز آپ کی وہی ہیں یا بچیں جو ہیں سوشل میڈیا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی جس طرح سب نے بات کی, تو پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی سحر نے جو بات کی, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہر, کیونکہ میں نے کافی, بلکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ فیمیل رپورٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نامی گرامی ایسی فیمیل جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, کافی مرتبہ جو ہے ان کے خلاف ٹاپ ٹرینڈز بن چکے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, کردار کشی ہوتی ہے. لائک
आपने कोई इस तरह काम नहीं होता, लेकिन वो जो है आपका किरदार जो है वहाँ पे उछाला जाता है. सेकेंडली जो आपने बात की है तो बिल्कुल हमारा भी यही है कि लाइक जो ट्रेंड्स होते हैं उसके हिसाब से आपको चलना होता है, क्योंकि अगर आपने रहना है मीडिया में और आपको सर्वाइव भी करना है मीडिया में, तो फिर आपको जो है जब सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं तो उसको आपको फॉलो करना होता है. लाइक कुछ भी होता है उस पर आपको स्टोरीज़ करनी होती है, वो स्टोरीज़ आपको असाइन भी करनी होती है. तो बिल्कुल सोशल मीडिया जो है वो, और दूसरी बात ये भी है कि लाइक सोशल मीडिया इसलिए भी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो इदारे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है, आपके फॉलोअर्स नहीं है सोशल मीडिया पे, लाइक ट्विटर, लाइक फेसबुक, लाइक इंस्टाग्राम, इवन टिकटॉक, जो इदारे हैं न्यूज़ अब वो इस जानिब भी आ रहे हैं. तो मेरा ख़्याल है कि आजकल जो डिजिटल का जो दौर है उसमें एक न्यूज़ इदारे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ना तो सिर्फ सोशल मीडिया पे इन रहे, उसके फॉलोअर्स भी हों, जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसके साथ भी आपको चलना होता है, क्योंकि लोग जो है वही देखना चाहते हैं जो चल रहा होता है सोशल मीडिया पे. ज़्यादातर लोग जो है वो जो हमारी जो दूसरी मीडिया है वहाँ वो उतना अब ध्यान नहीं देते, जितना हर किसी के पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है और सोशल मीडिया पे है, तो वो जो है वहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ों को और वो चीज़ों को देख रहे होते हैं. तो जाहिर सी बात है अगर आपको व्यूज़ वगैरह लाने हैं तो आपको होना पड़ता है. अच्छा, very quick check before we go to the audience and get some questions from them. When I was in London, one of our editors always used to say in our morning editorial meeting, and this was the wider global BBC editorial meeting, okay, so please, when you are trying to sell us a story, telling us that we should cover it because it's very important, one argument that I do not want to hear is it's trending on Twitter. Right? Is that still the case or has it changed? ایک کہانی کی اہمیت. I think اب ہو یہ گیا ہے کیونکہ اب ہم لوگ صرف براڈ کاسٹ نہیں ہیں, we're across the board. So in some ways, yes, trending stories are picked up for digital, but maybe not for TV because you can do longer packages on television. So, but no, I don't think that in our morning meetings we don't get that as much. We do get that a certain news organization has done this story, it's getting a lot of hits, let's have a look at this. We have like a proper chat on this in our morning meetings about the trends and everything کہ کیا ٹرینڈ کر رہا ہے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے آرگنائزیشنز ہیں پیرا ملٹری تک, سارے لوگ اپنے ڈیلی کا احوال جو ہے وہ اس پہ دیتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کیا کیا پرفارمنس کی ہے, کیا ہوا ہے. اگر ان کو کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی دینا ہے تو سب کچھ ٹویٹر پہ ہو رہا ہوتا ہے. سو ایٹ ٹائمز دیٹ از آلسو ٹرینڈنگ. So that has sort of, in a way gotten into our conversations also, and we do talk about like what is trending, but whether we want to do it or not and what kind of a perspective we are providing to our audiences. So that also matters. Like we don't just, kyunki at times to ye bhi hota hai ki barish ho rahi hai, wo bhi trend kar raha hota hai, so we can't like basically go after that. Lekin kabhi kabhi ye bhi hota hai ki koi bahut badi story aapko wahan se mil jati hai, but I would still say آپ کتنا بھی وہ ڈیجیٹل اس کی طرف جا رہے ہیں, یا ظاہر ہے ابھی براڈ کاسٹ سے ہم وہیں پہ زیادہ فوکس ہو رہا ہے, تو یو وڈ اسٹل نیڈ لائک گراؤنڈ انفارمیشن. اچھا, تو اگر یہ صبح ایڈیٹوریل میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے تو آپ کی زندگی مشکل نہیں ہوتی ہے کہ 1.5 مہینے سے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو روز گو باجبہ گو ہی ٹرینڈ ہو رہا ہے, وہ ایک ہی کہانی چل رہی ہے. I think آپ پرانی اور نئی جنریشن کی بات کر رہے تھے. One thing that I guess this generation has to deal with is that, again, like I said, we're multi-pronged. So, for example, when a story is a major story unfolding from the region, I'm doing lives. I'm also updating my Twitter, also updating the desk, also writing copy for digital, also making sure that I update my Instagram stories with like compelling stuff to get more followers, to be taken more seriously on social media. It's a complete package. It's exhausting, but it also is the reality of what we do now. Okay. Add another perspective, ہماری مارننگ میٹنگ میں بھی روزانہ ڈسکس ہوتا ہے کہ کیا ٹرینڈ کر رہا ہے, بٹ آور فوکس از کہ انسٹیڈ آف جمپنگ دا بینڈ واگن اور جمپنگ ان دا شپ دیٹ از آلریڈی ٹرینڈنگ, وائی ناٹ بی ڈفرنٹ اینڈ کریٹ سم تھنگ, وائی ناٹ گو آؤٹ اور take out the news and make it into a trend rather than jumping onto something that is already in. اچھا, سو یہ ایکسٹریم رپورٹنگ کا اس کا مطلب ہے, am I correct in saying کہ ایکسٹریم رپورٹنگ کے اندر ایکسٹریم کا ورڈ ہے وہ ابھی بھی پیس اور کانفلکٹ
کی سچویشن کی وجہ سے یہ ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے. Okay. So can I get a question from the audience? Yeah, there are 3 or 4. ہم اس طرف سے شروع کر سکتے ہیں. Yes, my friend. السلام علیکم. محمد کاشف نام ہے اور میڈیا سائنس کا گریجویٹ ہوں اور انڈیپینڈنٹ ڈاکومنٹری فلم میکر ہوں. سر میرا آپ پینل سے سوال ہے, کوئی بھی اس کا جواب دینا چاہے, کہ آپ لوگوں نے اپنی اسٹوریز کا بتایا کہ کانفلکٹ زون میں جا کر آپ نے رپورٹنگ کی, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خاص کر انٹرنیشنل اداروں کا تو مجھے علم نہیں, لیکن کہ پاکستانی اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات رپورٹر اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا کہ میں جاؤں اور وہاں رپورٹ کروں, اس کو ڈیسک کی طرف سے کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ فلاں جگہ پر جائیں اور یہ جو اسٹوری ہے آپ اسے لے کر آئیں. یہ میرا پہلا سوال. اس کا جو بھی جواب دینا چاہے. دوسرا ایک سوال چھوٹا سا ہے, وہ بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں اگر فلسطین کی مثال لیں, وہاں پر غالباً ایک جرنلسٹ جس کا نام میں شاید صحیح نہیں لے رہا, شارین جن کا نام تھا, جنہیں اسرائیلی فورسز کی طرف سے مار دیا گیا. تو کیا ایسا اگر ہم پاکستانی نیوز اداروں میں دیکھیں کہ ہمارا رپورٹر کہیں جائے اور کانفلکٹ زون سے اسٹوری کور کرنے کے لیے, لیکن اس کی جان وہاں خطرے میں ہو یا اسے مار دیا جائے, تو ایسی سچویشن میں اداروں کی طرف سے کوئی انشورنس پالیسی, کوئی ہیلتھ کی پالیسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی ہے تو کیا ہونی چاہیے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. The key question that anyone can take up was کہ can we force reporters to go into a field? یہی میں سمجھا نا کہ آپ وہ رپورٹرس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ضرور اس جگہ جائیں اور جا کے رپورٹنگ کریں. I don't think that happens, or does it happen? آئی تھنک فورس کی تو بات نہیں ہوتی ہے زیادہ تر, کیونکہ اگر کوئی ایک اسٹوری ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے, فار انسٹنس اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی اگر بات کریں تو وہاں پہ تو اس پہ ہوتا ہے پراپر رسک اسیسمنٹ بھی ہوتا ہے کہ وہاں جانا ہے, بھیجنا ہے, نہیں بھیجنا ہے. لوکل میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. فار انسٹنس کراچی میں ایون اگر آپ انگلش لینگویج نیوز پیپرس کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ ٹی وی چینل کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آپ کو تو ادھر بھیجا ہی جاتا ہے. جیسے کراچی ہیں یا باقی جگہ ہیں, وہاں پہ جو ڈیلی کی جتنی بھی کوریج ہوتی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کراچی خود ایک بہت بڑا کانفلکٹ زون ہے, تو یہاں پہ جب بھی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے آپ کو بھیجا جاتا ہے, اور اس کے لیے پہلے تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. کیونکہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ کراچی میں ایٹ لیسٹ 10 سال پہلے تک اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں تھا, CEJ, IBA جیسا, جو آپ کو ٹرین کر رہا ہو. تو ہم لوگ بھی ایز جرنلسٹ زیادہ تر رائٹرس کی ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ادھر کیا اسٹائل, کیا جو ہے گائیڈ لائن دی گئی ہے رپورٹرس کے لیے, اور اسی کو فالو کرتے تھے. لیکن اس انفارمیشن تک ایکسیس ہونا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. زیادہ تر آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے. جو آپ کا لوکل میڈیا ہے, ہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں یہ کرتے ہیں کہ آپ سے ایٹ لیسٹ ڈسکس ہو جاتا ہے, بات ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پراپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس جگہ پہ بھیجنے کے لیے رپورٹر کو. تو رسک اسیسمنٹ بیسکلی یہ کہ وہاں پہ آپ کیسے جائیں گے, کیا کریں گے, کس سے بات کریں گے, یہ سب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے. ساری آپ کی وہ ٹائم لائن پوچھتے ہیں, اور چیک انز ہوتے ہیں, 1-1 گھنٹے بعد آپ کو ان کو بتانا پڑتا ہے. یہ چیز کافی ٹائم مطلب لگتا ہے لوگوں کو ان اداروں تک پہنچنے میں, لیکن لوکل میں ایسا نہیں ہے, تو لوکل میں تو کرنا ہی ہے. The other part was about insurance, and I think all international organizations make sure کہ ان کے journalists جو ہیں they do have insurance. مقامی سطح کے اوپر I think later on we can have a quick chat with Mazhar Abbas. Nobody knows it better than he does. اور بہت ووکل بھی ہیں اس معاملے کے اندر. مجھے آئی تھنک پہلی دفعہ جب یہ لفظ بولا گیا تھا مقامی آرگنائزیشن کے مطابق کہ یہاں پہ کیمرہ انشورڈ ہوتا ہے, لیکن وہ کیمرہ استعمال کرنے والا بندہ جو ہے اس کے پاس انشورنس نہیں ہوتی. ہی واز ون آف دا کی فگرز ان دیٹ. سر آپ. السلام علیکم جی. محمد توقیر خان کوٹلی آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے, جیو نیوز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہاں سے. کنفلکٹ زون کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے, کل سے بھی ہم مختلف سیشن میں بھی بات سن رہے ہیں. تمام بات جو CNN, BBC اور انٹرنیشنل میڈیا کی ہو رہی ہے. کنفلکٹ زون ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں. اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کے لیے یا پاکستان کی حفاظت کے لیے, تو وہاں پہ اس طرح کی کسی بھی صورت میں انٹرنیشنل میڈیا کے تو اپنے ایک معیار ہے, اسی کے حساب سے ساری رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک تو انشورنس کی بات پہلے ہی ہو چکی, وہ تو خیر ہے ہی نہیں. LOC کے اوپر جتنی بھی رپورٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ہم نے خود وار زون جو بیسیکلی جیسے احسن نے اور باقیوں نے, انس نے اور بات کی کہ ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جہاں پہ موٹار شیلنگ, ہیوی فائرنگ, اٹرلی بھی استعمال ہوتی ہے, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. لیکن یہاں پہ کسی بندے نے بھی یہ ذکر تک نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر کنفلکٹ زون کشمیر بھی ہے.
کیا یہ اس سے الگ اس کو تصور کیا جاتا ہے؟ صوفیہ نے ابھی بات کی تھی، صوفیہ نے تو خاص بات کی کشمیر کی، بالکل وہ بہت ان کو لینا دینا ہوا تھا ان کے ساتھ. نہیں وہ تو سی این این سے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ کریں گی. میں اوور آل پورے میڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسیز ہیں، یا جو کنفلکٹ زون کی جو پیس رپورٹنگ ہے اس کے حوالے سے کیا کیا پالیسیز ہیں ان کی. تھینک یو. If you can, by the way, خالدہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کا کسی بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مقامی ادارے کے لیے کام کرتی ہیں، بہت ڈیفیکلٹ زونز کے اندر کام کرتی ہیں. خالدہ جی آپ نے بات کی کہ کشمیر کی بات نہیں کرتے، تو انہوں نے پاکستان کی بات کی ہے. تو پاکستان میں ایسے علاقے ہیں، آل دو کہ کسی نے کشمیر کا نام نہیں لیا، پاکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جو کہ کنفلکٹ زون ہے، بلکہ زیادہ تر علاقے میں کہوں گی کہ کسی نہ کسی صورت میں کنفلکٹ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. چاہے اب کنفلکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جو ہے طالبان ہیں یا دوسرے جو لوگ ہیں، جو آپ کی جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، جو آنر کلنگ ہوتی ہے، یا جو دوسرے ایشوز ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ کی کنفلکٹ اس میں آتی ہیں. کشمیر کی آپ نے بات کی تو بالکل مسائل جو ہے وہ تمام جگہوں پہ موجود ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسپیسیفکلی ہم کشمیر کی بھی بات کریں، اس کا بھی نام لیں، تو بالکل کشمیر بھی کنفلکٹ زون میں آتا ہے. رائٹ جی. Can we please go over to this gentleman here? السلام علیکم. مائی نیم از شاہد قیوم، آئی ایم فرام کشمیر. میرا سوال پہلا تو یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے جو ایریاز ہیں وہاں پر میڈیا اس طرح، خاص کر نیشنل میڈیا تو کوریج دے ہی نہیں سکتا. لوگوں کے مسائل ہیں، کچھ کنفلکٹس وہاں پہ آرمڈ فورسز اور مقامی لوگوں کے درمیان بھی چل رہے ہیں، اس پہ بھی کوئی کوریج نہیں ہوتی. اگر انٹرنیشنل میڈیا کا بندہ ایز اے فری لانس کوئی وہ کرنا چاہ رہا ہو تو اسپیشل طور پر اسے آئی ایس پی آر سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اور وہ جس طرح میں نے خود اپلائی کیا آئی ایس پی آر میں پرمیشن کے لیے 3 ماہ ہو گئے، ابھی تک کوئی رپلائی نہیں آیا. اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ خود سے ہی بغیر کسی پرمیشن کے جائیں گے، آپ کو وہ ویژولز نہیں ملیں گے، جس طرح کوئی لائن آف کنٹرول کے جو مسائل ہیں لوگوں کو کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاس سے ڈی ڈبلیو بھی رپورٹ کرتا ہے، فائنل جو چیک پوسٹ ہے وہاں سے ڈی ڈبلیو کا صلاح الدین زین وہاں پہ آئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کے مسائل رپورٹ کیے، لیکن ہمارا کوئی ادارہ یہاں سے اس طرح رپورٹ نہیں کر پا رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اور آئی ایس پی آر خاص کر اس کا جس طرح میں ذکر، ہم پرمیشن مانگتے ہیں تو کیا ہمیں آگے کرنا چاہیے؟ ساتھ کا ہی کویسچن ہے. فائزہ فرام اے جے کے. مجھے 2018 میں ایک اسٹوری کرنا چاہ رہی تھی، ایل او سی پہ مجھے جانا تھا اس کے لیے، تو میں خود سے چلی گئی بنا پرمیشن لیے، اور جب میں پرمیشن لیے بغیر گئی تھی تو وہاں سے مجھے وہاں کی جو لوکل پولیس تھی اور آرمی، وہاں سے مجھے واپس بھیج دیا گیا. اور ابھی 2022 کی بات ہے، 2022 میں نے آئی ایس پی آر کو لیٹر لکھا اور میں نے کہا کہ مجھے وہاں جانے کے لیے پرمیشن دی جائے. وہاں کی جو خواتین ہیں میں ان کے اوپر اسٹوری کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے آئی ایس پی آر نے 3 سے 4 مہینے ہو گئے. میں ہر مہینے میں 3 سے 4 دفعہ ان کو کالز کرتی ہوں، پوچھتی ہوں کہ مجھے جانے کی پرمیشن کب ملے گی. وہ کہتے ہیں جی آپ کا لیٹر فارورڈ کر دیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں جرنلسٹ کیا کریں؟ وہ خود سے کریں تو بھی یہ لوگ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں چلے گئے، آپ وہاں پہ کیوں گئے، حالانکہ وہ ہماری اسٹیٹ ہے اور ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی. تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ اس میں دیکھیں، ایک تو آپ کے لوکل اگر کانٹیکٹس ہیں تو دیٹ کین ریلی ہیلپ. اور ویسے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایکسیس جو ہے بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. وہاں پر بھی میں خود ایز این امبیڈ گئی تھی چکوٹھی سیکٹر تک، اور وہاں پہ آپ کو بہت آپ کی جو وہ ہے آپ کی جو موومنٹ ہے بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر دی جاتی ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو اوپر انہوں نے بات کی، آپ کیونکہ تینوں لوگوں نے ایک ہی طرح کی بات کی ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ کشمیر کے جو سائڈ ہے اس کو زیادہ تر انڈیا کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے. انڈیا پاکستان میں جب بھی پرابلمز ہوتی ہیں تب کشمیر کی طرف یا جتنا بھی ریجن ہے اس کے اوپر فوکس آتا ہے. ایک سٹوری میں نے ایک دفعہ کی تھی اسلام آباد میں، مجھے کسی نے آ کے یہ بتایا تھا کہ وہاں پہ ان کا بیٹا مسنگ ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے رپورٹ چاہتے تھے، اور مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، ابھی میرے ذہن سے وہ جگہ کا نام جا رہا ہے، لیکن اس جگہ کی رپورٹ وغیرہ کی، سارا کچھ کیا. اور کیونکہ مسنگ پرسنس کے معاملے پہ تو ویسے ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ گالیاں پڑیں گی، سو وی ور ایکسپیکٹنگ کہ اس اسٹوری کے نیچے بھی ہمیں بہت زیادہ باتیں سنائی جائیں گی. لیکن کوائٹ انٹرسٹنگلی ہمیں نیچے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایک گروئنگ ٹرینڈ ہو گیا ہے کشمیر کے سائڈ پہ کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے کسی بھی طرح کی انٹروگیشن کے نام پہ، اور پھر وہ 3-3 4-4 سالوں سے وہ لوگ غائب ہیں. یہ میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، یہ مجھے اسلام آباد جا کے وہاں پہ رپورٹ کر کے، یعنی وہاں مجھ تک اگر کسی کو ایکسیس ملا
تو پتہ لگی ہے. جرنلسٹ خود سے اگر جانا چاہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں تھوڑا آپ کو یہ کور ہو جاتا ہے کہ آپ جا کے آ سکتے ہیں, آپ ایٹ لیسٹ بات کر کے آ سکتے ہیں لوگوں سے, لیکن وہاں پہ اگر آپ ہیں تو آپ کو ISPR یا آرمڈ فورسز کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے جب آپ ان کی ہیلپ لیں گے یا ان کے ساتھ جائیں گے وہ تو آپ کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے, کیونکہ دے کیپ اے ویری ہاکش آئی آن یو, اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو دیٹ از ٹرو. ایڈ ٹو واٹ سہار سیڈ, آپ اپنے لوکل کانٹیکٹس پہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ ضرور ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ وہ کتنا ٹرسٹڈ اور کتنا کریڈیبل ہے. اسٹوری کرنے کے 10 طریقے اور ہیں. آپ اپنی بائی لائن, جیسے خالدہ نے ابھی بتایا کہ بائی لائن کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ کی شکل جائے. دی آبجیکٹیو از ناٹ یو آر ناٹ دا اسٹوری, یو ہیو ٹو ڈیلیور دا اسٹوری, یو آر دا میسنجر. تو اس کے تھرو آپ ISPR کی آپ نے بات کی, میں آخری مرتبہ ISPR کی کسی پریس کانفرنس میں گیا تھا, وہ 2019 فروری میں تھا. اس کے بعد آج 2022 میں بیٹھے ہیں, ISPR میسج کرتا ہے, کبھی کبھی غلطی سے کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دو, جو کہ نہیں کی جاتی, لیکن وہ نہیں بلاتے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارا کام روک دیا, کام تو ہمیں کرنا ہے. ایز جرنلسٹ وی ہیو اے رسپانسبلٹی ٹو ڈیلیور دا اسٹوری اینڈ ناٹ بی دا اسٹوری یور سیلف. میں ایڈ کر دوں, اگر آپ لوگ ایک چیز میں ایڈ کر سکتا ہوں اگر اس میں I will come to you. ہاں جی, if you allow me, I will come to you. I was warned not to take a question from this gentleman, but I am taking that risk. میرے ہمدردوں نے مجھے کہا تھا کہ ہرگز ان کو نہیں اجازت دینی ہے سوال پوچھنے کی. نیپوٹزم. تھینکس فار ویری انفارمیٹیو ڈسکشن. میں ایک چیز جو جاننا چاہ رہا ہوں سب لوگوں رسک, میں نے کہا رسک ٹیکنگ سب لوگوں سے, وہ ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, کہ آپ لوگ کانفلکٹ زون جاتے ہیں, کہانی چھوڑ آتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ کہانی جو لے کے آتے ہیں وہ کب آپ کو چھوڑتی ہے؟ کیا آپ لوگ اس کے اثرات سے کب تک نکل پاتے ہیں, اور اگر نہیں نکل پاتے اور اگلے کام پہ چلے جاتے ہیں تو کیا وہ برڈن بڑھتا رہتا ہے؟ Excellent, yes. I think that's something that again goes back to aapki organization ki support or understanding. I think, you know, a few of us here have covered the 2014 school attack on the children that took place, and ISPR took us into the school right after it happened. Those were scenes that stay with you. I remember in 2016 January, میں نے انس کے ساتھ بھی اسٹوری ڈسکس کی تھی کہ we went to cover a story. There was another attack at a college, and ہم لوگ چل رہے تھے اندر, me and my cameraman, and we didn't have our light on. The scene had been cleared, and I felt something sticky on my feet, and میں نیچے دیکھا تو ہم لوگ ایکچولی خون میں چل رہے تھے, کیونکہ وہ ایک ایریا کلین نہیں ہوا تھا. And again with Qasur, etc., these are stories that, you know, are really heavy. And, you know, we come from a culture جو mental health کی anyway باتیں نہیں کرتا ہے, اور میں خود بھی نہیں, I was like, you know, it's fine. لیکن one thing that I appreciate, at least at CNN, کہ وہ they constantly check in, they have a therapist on hand, they have a number, a 24-hour service that you can call, and, you know, and you can be honest with them and be like, you know, I don't feel comfortable, maybe I want to take a few days off. And pehle I wouldn't do that as much, but I think as you get that support and you get that knowledge, and I think it's important ke hum log, like, you know, you need to educate yourself, and you know, be educated about like how important it is to talk about these things, to unpack these things, and to take a bit of a break. Because, you know, we always want to do the story and tell the story, and as Anas said, we're not the story, but wo break lena jitni bhi der ke liye 2 din aap so jaएं jitna aap sona chaheं, aap koi TV dekheं, lekin wo break lena bahut zaruri hai. I think this is such an important thing that Sophia is raising, because in my experience سب سے زیادہ resistance to seeking professional help after having gone through a really traumatic experience, سب سے زیادہ resistance journalist سے خود آتا ہے. They feel that they are special, they're very strong, and it shows it's a sign of weakness if they're seeking help. But nobody's strong enough, as I would say, because when we were in Afghanistan for more than 100 days, ہمارا ہر third day جو ہے ایک therapy session ہوتا تھا. لیکن اس تھراپسٹ سے آپ ورچولی کتنا بات کر سکتے ہیں؟ تو یو نیڈ پیپل فرام, ایون اف اٹس ناٹ فرام یور فریٹرنیٹی, فرام یور سپورٹ سسٹم, ایون اف دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اور ریلیٹ, یو نیڈ ٹو ڈو یور catharsis, you need to speak it out to them. I did an embed with a former terrorist organization now in government in Afghanistan, and it was a very gruesome embed, as I would put it.
اور اس کے بعد I was put off air for 3 months because I could not function. The amount of torture that I had seen, of course that story could not be aired, but I was put off air by the organization. تو organization کا بھی اس میں بہت رول ہوتا ہے, اور جرنلسٹ کو بھی اپنے آپ کو اتنا پش نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں میں بہت اسٹرانگ ہوں. یو آر ناٹ اسٹرانگ انف. Your mental health should be prioritized. It comes first, and if your well-being comes first, only then you will be able to tell the story. جی اس حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ جرنلسٹ کے لیے مینٹل ہیلتھ بہت اہم ٹاپک ہے, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی پرسنل بات یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا مائنڈ ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اس حوالے سے بات نہیں کرتے. ایک اسٹگما سا لگا ہوا ہے اس چیز کے ساتھ کہ لائک اگر ہم اس طرح کہیں گے تو لوگ جو ہے وہ ہمیں پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. میں جب کام کر رہی تھی تو 2-3 سال بعد جب میں نے کام کیا جرنلزم میں تو مجھے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوئے, یہاں تک کہ مجھے کچھ ہو بھی جاتا تھا, کیونکہ میں ڈیلی بیس پہ ظاہر سی بات ہے ہم سب جرنلسٹ ہیں, اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارا زیادہ تر کام جو ہوتا ہے وہ ایسی سٹوریز کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ بیڈ سٹوریز ہوتی ہے. لائک آپ سب کچھ کور کر رہے ہو, آپ ٹیررزم بھی کور کر رہے ہو, آپ خون والی چیزیں بھی دیکھ رہے ہو, آپ ایکسیڈنٹس بھی دیکھ رہے ہو, جن کے ساتھ لائک ریپ ہوتا ہے, جن کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے, آپ سب کو کور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. بظاہر آپ ٹھیک لگ رہے ہوتے ہو, لیکن جب آپ جاتے ہو, جب آپ کام سے تھک ہار کے جاتے ہو تو وہ آپ کو چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. وہ چیزیں جو ہے آپ کو مائنڈ میں آپ کی آ رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سارا دن بھی کام کرتے ہیں, رات کے وقت بھی ہم کام کر لیتے ہیں, ہم اپنی جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے اس جانب بالکل توجہ نہیں دیتے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر میں بات کروں تو جو میڈیا آرگنائزیشن ہے وہ بھی اس جانب زیادہ توجہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کو شاید نہیں لگتا کہ جرنلسٹ کی ایک تو سیفٹی بہت ضروری ہے اور ایک ان کا مینٹل ہیلتھ. میرے خیال سے ایک جرنلسٹ کے لیے بہت جو 2 چیزیں ضروری ہے وہ اس کی سیفٹی ہے اور ایک اس کا مینٹل ہیلتھ ہے. تو سب کو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کی جانب توجہ دینی چاہیے اگر وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہوں. پھر بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آف نہیں مل رہی ہوتی ہے, یا اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ لائک جو آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے. اور اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی اس فورم پہ کہ نہ صرف جرنلسٹ کو اپنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس پہ کام کرنا چاہیے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ کووڈ نے جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ کر دیا ہے. تو سٹوریز بھی آنی چاہیے, جو اسٹگما ہے لائک کہ وہ ختم ہو. Thank you, Khalida. We need to actually wind up. I know that there are lots of people who want to ask questions. I would just add one thing Yes, to this. sir, can we quickly add something? Then I want that gentleman to make a comment because he's been wanting to make a comment for a while. Please. لیکن the only thing is کہ ہم یہاں پہ مینٹل ہیلتھ کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن بہت سے جرنلسٹ جیسے سب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بریک نہیں لیتے ہیں. آئی تھنک دیٹ بریک از ویری نیسسری. اٹ ٹک می 15 years ٹو گیٹ ان ٹو تھیراپی, بیکاز جتنا بھی ٹائم آپ ان ساری جگہوں پہ ہوتے ہو اینڈ ایوری ٹائم یو سروائیو, دیٹ ایکچولی گیٹس ٹو یو آفٹر اے وائل, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ سروائیورز گلٹ بھی ہوتا ہے جتنی بھی جگہوں سے آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے موڈ پہ امپیکٹ کر رہا ہے, آپ کے کھانے پینے پہ امپیکٹ کر رہا ہے, آپ کے باقی اور جو ہے نا لائف کے جتنی بھی چیزیں اس پہ ہے. سو ڈو ٹیک دیٹ بریک ایز مچ ایز یو کین, کیونکہ مجھے پتہ ہے لوکل میڈیا میں کوئی بریک نہیں ہے. آپ کا سنڈے ایک آف ملتا ہے تو آپ کو کہتے ہیں سنڈے آف نہیں لے سکتے کیونکہ سنڈے خاص لوگوں کے لیے ہے, فرائیڈے آپ آف لے سکتے ہیں, یا کوئی اور ایسا آڈ دن آپ کو آف دے دیتے ہیں. جو آپ کی چھٹی ہوتی ہے اس پہ بھی کہتے ہیں آ جاؤ. تو اس میں یہ ایک ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک یور لیوز وین ایور یو ہیو دوز. تو اس میں ایک بریک آپ کو جو ملے گا, اینڈ آف کورس گو آف سوشل میڈیا اف یو کین. That can be one of the biggest things because it keeps you engaged all the time. You think کہ ساری دنیا کا opinion آپ کو سننا یا دیکھنا بہت ضروری ہے, وہ بالکل ضروری نہیں ہے. Like when it's your break, just take that break. Look at me, 4 سال ہو گئے میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا. جی پلیز آپ بولیے. پلیز. ہلو. ہاں, میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا ان کے جو آزاد کشمیر سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں پرمیشن لینی پڑتی ہے. تو اس میں 2 طرح کے تجربے ہیں میری اپنی لائف کے. ایک اوران میں ارتھکویک آیا تھا, اس وقت ہم جب وہاں جا رہے تھے تو ہمیں اللہ نظر گروپ جو ایک ٹیررسٹ گروپ تھا اس سے اجازت لینی تھی. تو وی ور ویٹنگ بیلا میں, 2 دن تک ہم انتظار کرتے رہے, لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پریشر بلٹ ہو رہا تھا.
اور فائنلی انہوں نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں. انہوں نے ایک سوشل میڈیا یا جس ذریعے بھی ایک پیغام بھجوایا گیا صحافیوں کو. ایک دوسرا بھی ریسنٹلی ہم ڈیرہ بگٹی گئے جو کہ بہت ہی آف مطلب شاید ہی پچھلے کئی سالوں میں کوئی صحافی وہاں گیا ہو مین اسٹریم میڈیا کا. تو وہاں پہ کالرا کا آؤٹ بریک آیا تو ہم کچھ دوست ہم نے کہا کہ ہم چلتے ہیں. ہم گئے وہاں تو وہاں ہمیں ایف سی نے 4 گھنٹے تک بٹھا کے رکھا, ہمیں ڈیرہ بگٹی میں انٹر نہیں ہونے دیا. لیکن ہم اس چیک پوسٹ پہ بیٹھے رہے, ہم نے کہا ہم واپس نہیں جائیں گے, ہمارا رائٹ ہے, آپ کس قانون کے تحت ہمیں واپس کر سکتے ہیں یہ بتا دیں ہمیں. 4 گھنٹے تک وہ ڈفرینٹ لوگوں سے رابطہ کرتے رہے, ایف سی ہیڈ کوارٹر کوئٹہ اور پھر آئی ایس پی آر اسلام آباد سب سے کر کے, اور فائنلی دے الاؤڈ اس. تو جرنلسٹ کو تھوڑا سا اپنے رائٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور تھوڑا سا پیشنس اس میں پیشنس بھی ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرا رائٹ ہے, میں جا سکتا ہوں, آپ مجھے روک نہیں سکتے. I know that there are lots of people with questions and I'm sorry we've run out of time. ایک لاسٹ سوال سحر کا دل ہے کہ ہو جائے, so but I don't think really these panelists are going to be around, right? So بے شک اگر اس طرح سے اس فورم کے اوپر یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے, they are around for a while, آپ انڈیویجولی ان سے آ کے بات کر سکتے ہیں, اپنے سوال ریز کر سکتے ہیں. I am very happy to have been here with such a fine bunch of journalists and such an interested audience. Raza, بہت بہت شکریہ آپ کا. خالدہ, Sahar, Sophia and Anas, so much has changed since my times in journalism that today I think I have also brought myself a bit closer to how journalism is done today than I was, and I'm sure that's been very, very useful for you also. So thank you very much everyone. Thank you.